बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं गदीर, कुरान हदीस और अदब में, और ये है इसका जिल्द नंबर 2। हम रीडिंग करते हुए रीडिंग के पार्ट नंबर 22 पे पहुँचे हैं और हम दूसरी सदी हिजरी के अंदलीबान गदीर के हवाले से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और जो लास्ट रीडिंग जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 में, उनमें हम पढ़ रहे हैं शायर अब्दी कूफ़ी के हवाले से। आइए हम उनके अशार के जो तशरीह है वो तशरीहात पढ़ रहे हैं, और पढ़ते हुए हम किताब के सफ़ा नंबर 259 पर हैं, और यहाँ पर हेडिंग है अब्दी के 2 शेर। यहाँ पर दोनों अशार जो हैं ये अरबी में लिखे गए हैं। इन अशार के हवाले से हवाला दिया गया है अयानुशिया जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 269, और इनके बारे में यहाँ पे उर्दू में लिखा है कि इन दोनों शेरों में इस रिवायत की तरफ इशारा है जिसमें ज़रार बिन ज़मरा ज़्वाद मीम रे है ज़मरा कनानी ने मुआविया के सामने औसाफ़ अली अलैहिस्सलाम बयान किए। मैंने अली अलैहिस्सलाम को एक रात देखा कि रीश अक़दस हाथ में लिए मार गुज़ीदा की तरह तड़प रहे हैं। फरमाते थे कि ए दुनिया, किसी दूसरे को धोखा दे, अफसोस मैंने तुझे 3 तलाक दे दी हैं, अब रुजू की गुंजाइश कहाँ, तेरी मुद्दत कम, ऐश मुख्तसर और ख़तरात बेअंदाज़ा हैं। हवाला जात हैं, एक से ज़्यादा हैं कि हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 84, इस्तेआब ब्रैकेट में है अलक़सम अल सालिस सफ़ा नंबर 1108 और हदीस नंबर 1855 ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है। अगला नाम है तारीख़ इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 35 और ब्रैकेट में है जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 474, और फिर कॉमा है, साथ ही लिखा है मुख्तसर तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 158, और यहाँ पर इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज़ हो गया है। और अब हम पेज नंबर 260 की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर लिखा है अब्दी के अशार, और इस हेडिंग के साथ साथ जो इन्वर्टेड कॉमा में कुछ तफसीलात हैं, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। यानी उन अशार के हवाले से लिखा है कि जिस वक्त लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत सरा में आए और पाक तीनत अली अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ टांक रहे थे, पूछा अगर कोई हादसा वाक़या हो जाए तो आपका जानशीन कौन होगा जिसकी तरफ हम रुजू करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो खलीफा होगा जो मेरी जूती टांक रहा है, पाक नफ्स, दाना और पारसा है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है, और हवाला है अयानुशिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 269। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि शायर ने इसमें हदीस उम्मे सलमा की तरफ इशारा किया है। जंग जमल का वाक़या रोनुमा हुआ तो उम्मे सलमा ने आयशा से कहा, तुम्हें याद है कि हम और तुम एक सफ़र में हमराह थे, अली अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ टांकने और कपड़े धोने का काम सुपुर्द था। इतने में तुम्हारे बाप और उमर आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम नहीं जानते कि क्या वाक़या पेश आए, काश हम जानते कि आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें पहचानवा दूँ तो तुम लोग उससे अलग हो जाओगे, जिस तरह लोग जानशीन मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से अलग हो गए थे। वो दोनों खामोश हो गए और वापस चले गए। जब तुम वापस आए तो तुम गुस्ताख थी। तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपका जानशीन कौन होगा। आपने फरमाया, मेरी जूतियाँ टाँकने वाला। तुम बाहर आए तो अली अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को नहीं देखा। हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वहाँ तो सिर्फ अली अलैहिस्सलाम हैं। आपने फरमाया, वही मेरा जानशीन है। आयशा ने कहा, हाँ मुझे याद आ गया। उम्मे सलमा बोली, फिर अली अलैहिस्सलाम से क्यों लड़ने पर आमादा हो। आयशा ने कहा, लोगों की इस्लाह के लिए निकली हूँ, खुदा से अजर की उम्मीदवार हूँ इंशाअल्लाह। उम्मे सलमा बोली कि अब तुम जानो। अब यहाँ पर हवाला है शरह इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 78, और ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 218 और खुतबा नंबर 79, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। फिर नीचे थोड़ा सा मोटा मोटा लिखा हुआ है, हेडिंग ही समझ लीजिए कि अब्दी ने मदह अली में ये अशार कहे। अब ये इसके नीचे जो अशार का तर्जुमा ही लिखा हुआ है, अशार नहीं लिखे कि इन्वर्टेड कॉमा कि ए वो कि फ़रिश्ते तुझसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं, खुदा से उन्होंने ज़ियारत की शिकायत की, खुदा ने तेरी शबीह मुतय्यन कर दी कि तेरी ज़ियारत करते रहें, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। और फिर साथ साथ लिखा है, हम पेज नंबर 261 पे आ गए हैं, लिखा है कि ये मदहिया अशार भी हैं। ये जो मदहिया अशार हैं उनका भी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में तर्जुमा लिखा हुआ है।
بیان یا تشریح لکھی ہے کہ فرشتوں کی زیارت کے لیے خدا نے تیری تصویر متعین کر دی تاکہ فرشتوں کا گروہ اس تمثال تیمیم سے الف لام تمثال کے اعتکاف میں مشغول رہے۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رف سے ہوا، ریفے اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے عیان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 271۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مذکورہ اشعار میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جسے بزرگ و ثقہ راوی یزید بن ہارون نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں ایک فرشتے کو ممبر نور پر جلوہ افروز دیکھا، تمام ملائکہ اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ قریب جا کر دیکھ لیجئے۔ میں نے جا کر دیکھا کہ میرے بھائی اور ابن علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ علی علیہ السلام مجھ سے پہلے آسمان چہارم پر آ گئے۔ جبرائیل نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ فرشتوں نے خدا سے علی علیہ السلام سے والہانہ محبت کا شکوہ کیا، اس لیے خدا نے اس فرشتے کو نوری پیکر میں تصویر علی علیہ السلام بنا دیا ہے۔ فرشتے ہر جمعہ و شب جمعہ اس کی زیارت کرتے ہیں، 70,000 مرتبہ تسبیح و تقدیس کر کے اس کا ثواب دوستدار علی علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ ہے، ایک سے زیادہ حوالہ جات ہیں، نہیں ایک ہی ہے، لکھا ہے کفایہ گنجی میں صفحہ 51 اور صفحہ 132 باب نمبر 26 پر ہے کہ یہ حدیث حسن و عالی ہے، حسن و عالی ہے، میں نے اسی سند کے ذریعے نقل کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابدی کے یہ اشعار بھی ہیں۔ اب جو اشعار ہیں اس میں وہ پڑھتے ہیں، اس کا بھی اسی طرح تشریح لکھی ہے انورٹڈ کاما میں کہ زوم منافقین کے برخلاف بلند مرتبہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ان کا عقد ہوا اور زمین کا لکھا ہے کہ 1/5 مہر قرار پایا، واہ کیا مہر تھا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے عیان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ اشعار بھی ہیں۔ اب آئیے جو مزید اشعار کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتنی ہی بار راہ خدا میں والہانہ پن کی وجہ سے موت کو نظر انداز کیا اور قیام حکم خدا کے لیے عمیق سمندروں کی گہرائی میں ڈوب گئے، اور کتنی ہی راتیں تھیں جن میں نماز شب پڑھتے رہے، اور کتنی ہی گرم صبحیں تھیں کہ حالت روزہ میں گزار دیں۔ اور یہاں پر اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ یہ اشعار بھی ہیں، اور جن کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 262 پہ آ گئے ہیں، جہاں لکھا ہے یہ اشعار بھی ہیں۔ آئیے ان کی تشریح پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، آپ عین اللہ ہیں اور آپ جنب اللہ ہیں کہ لوگوں نے آپ کے حق میں تقصیر کر کے جہنم کی بھڑکتی آگ مول لی۔ آپ کشتی نجات اور ہدایت کے صراط مستقیم ہیں، پیاسے آپ ہی کے حوض پر وارد ہوں گے، آپ جسے چاہیں محروم کر دیں، آپ ہی وہ گزرگاہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے صراط ہیں کہ جسے چاہیں گے جنت میں اور جسے چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اس شعر کا، ان اشعار کا، اور یہ حوالہ ہے عیان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269۔ پھر لکھا ہے کہ ان میں بعض اشعار کی تشریح ہو چکی، اب رہی حوض کوثر کی تشریح۔ جو ساتھ ہی لکھا ہے کہ احادیث صحاح سواد ہے الف ہے، احادیث صحاح میں وارد ہے کہ قیامت میں حضرت علی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دوستوں کو جام کوثر سے سیراب کریں گے اور منافقین و کفار کو دھتکار دیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے جو اشعار جو کہ حوض کوثر کے حوالے سے ہیں، یہاں پر انہوں نے کل 8 پوائنٹ لکھ کر شیئر کیے ہیں۔ آئیے ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، قیامت میں تمہارے ہاتھ میں جنت کا ایک عصا ہوگا جس سے منافقوں کو حوض کوثر سے دور بھگاؤ گے۔ حوالہ ہے المعجم الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 91 اور ریاض النظرہ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ 163 بریکٹ کلوز، پھر مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 135 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 104 اور 174۔ یہ حوالہ پڑھتے ہوئے ہم اگلا پوائنٹ یعنی دوسرے نمبر پہ لکھا ہے عبداللہ بن اجارہ سے مروی ہے، امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر فرماتے تھے کہ میں ان ہاتھوں سے حوض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح منافقوں اور کافروں کو ہنکاؤں گا جس طرح اونٹ کو پانی پلانے والا اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو ہنکاتا ہے۔ حوالہ ہے احمد بن حنبل کی مناقب علی علیہ السلام، بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 200 حدیث نمبر 279 اور فضائل الصحابہ حدیث نمبر 1157 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اگلا ہی ساتھ حوالہ ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 135 اور ریاض النظرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 جلد نمبر 3 صفحہ 163 اور اگلا ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403 جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 157 اور حدیث نمبر 36484۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو یہاں پر لکھا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام تم قیامت میں لوا الحمد کو لیے میرے آگے رہو گے اور لوگوں کو حوض کوثر سے ہنکاؤ گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 155 اور جمع الجوامع سیوطی منقول از کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400 اور جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر 36455 اور صفحہ نمبر 111 حدیث نمبر 363۔ تو یہ حوالہ جات پڑھ لیے، پھر آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ نیز کنز الاعمال میں ابن عباس نے حضرت عمر سے ایک طولانی حدیث کی روایت کی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم لوائے حمد کو لیے میرے آگے رہو گے اور میرے دشمنوں کو حوض سے بھگاؤ گے۔ ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 263 پر۔ اب یہاں پہ چوتھے نمبر پہ جو جس شعر کے حوالے حوض کوثر کے حوالے سے ذکر ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علی علیہ السلام کے سلسلے میں، خداوند عالم نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں، روز محشر حساب ہونے تک میرا سہارا ہوں گے، لوائے حمد ان کے ہاتھ میں ہوگا، تمام بنی آدم علیہ السلام ان کے پیچھے ہوں گے، حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہوں گے اور میری امت کے افراد کو پہچان کر سیراب کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ جات ہیں احمد بن حنبل کی مناقب علی صفحہ نمبر 182 فضائل الصحابہ حدیث نمبر 1127۔ پھر اگلی کتاب کا نام ہے ریاض النظرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 اور بریکٹ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 اور 153 اور اگلی کتاب ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 154 اور حدیث نمبر 36479۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام میں نے خدا سے 5 باتیں طلب کیں اور خدا نے مجھے عطا کی۔ حشر میں اٹھوں تو تم میرے ساتھ رہو، موقع میزان پر تم میرے ساتھ رہو، کامرانی کا عظیم لوائے حمد تمہارے ہاتھ میں جنت تک رہے، تم ہی اپنے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب کرو، قیامت میں لوگ جنت تک تمہاری قیادت میں جائیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 203 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 293 حدیث نمبر 280 بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے فرائد ہموینی باب نمبر 18 صفحہ نمبر 1 صفحہ اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 106 حدیث نمبر 75۔ اگلی کتاب ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 402 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 152 اور حدیث نمبر 36476۔ اور اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پڑھتے ہیں، یعنی 6 نمبر پہ ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو حوض کوثر سے ہنکا رہے ہو اور وہاں ستاروں کے برابر سراہیاں رکھی ہوئی ہیں، میں تم حسنین علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، عقیل اور جعفر علیہ السلام بہشت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور تم اور تمہارے شیعہ جنتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرتے ہیں مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173 اور معجم اوسط طبرانی
آگے چلنا ہے ہم نے اب اگلا جو 7th پوائنٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے، اس میں ہے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روز قیامت تم میرے حوض کی حفاظت کرو گے اور اپنے عصا سے لوگوں کو اس طرح بھگاؤ گے جس طرح اجنبی اونٹ کو پانی کے چشمے سے بھگایا جاتا ہے، گویا میں حوض کوثر پر تمہارے مقام و مرتبے کو دیکھ رہا ہوں۔ حوالہ ہے مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 65 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 109 اور حدیث نمبر 116۔ اچھا، ہم اب 8واں اور آخری پوائنٹ پڑھ رہے ہیں کہ علی ابن طلحہ کا بیان ہے کہ ہم حج کے لیے گئے تو امام حسن علیہ السلام سے ملنے مدینہ گئے، ہمارے ساتھ معاویہ بن حدیج ہے دال یہ جیم بھی تھا جو علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ میں نے کہا، یہ علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اسے یہاں لاؤ، کیا تو علی کو گالیاں دیتا ہے؟ بولا نہیں۔ فرمایا، بخدا تو قیامت میں علی علیہ السلام کو دیکھے گا کہ وہ حوض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقوں کو ڈنڈا لیے دھتکار رہے ہوں گے، اسی کو صادق و مصدوق یعنی، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھ سے بیان کیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے ریاض النظرت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 اور 244، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ 122 اور 203، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اگلا نام ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 75 اور بریکٹ پہ ہے صفحہ نمبر 126۔ اس کے بعد لکھا ہے اصعاف الراغبین، صفحہ نمبر 161۔ یہ حوالہ جات ہم نے نوٹ کر لیے۔ پھر لکھا ہے طبرانی، لکھتے ہیں ہم پیج 264 پہ ہیں سامعین، اب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے طبرانی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ حوض کوثر سے کفار و منافقین کو دھتکار رہے ہوں گے، اسی بات کو صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ وہ ہم نے 8 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں۔ اب پھر نیکسٹ ہیڈنگ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابدی کا شعر لکھا ہوا ہے عربی میں، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ پل صراط، اس کے بارے میں کہ پل صراط سے علی علیہ السلام جسے چاہیں جنت اور جسے چاہیں جہنم میں بھیج دیں۔ یہ اس شعر کے حوالے سے لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں بے شمار روایات ہیں۔ اب یہاں پر سامعین جو روایات دی گئی ہیں وہ کل 6 انہوں نے سلیکٹ کر کے 6 روایات بیان کی ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے ابن سمان الموافقہ کا جو ورڈ ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ ابن سمان الموافقہ میں قیس بن حازم سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر نے علی علیہ السلام کو دیکھ کر تبسم کیا۔ علی علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزرے گا مگر یہ کہ علی علیہ السلام اسے گزرنے کا پروانہ عطا کریں گے۔ اور یہاں پر اس کے حوالے سے کچھ تفصیل لکھی ہوئی ہے حاشیے میں جو کہ نسبتاً ایک پیراگراف پر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 4669 اور یہاں پر 4669 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے محقق عبدالعزیز طباطبائی اس حدیث کے بارے میں حاشیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی ابن سعد نے طبقات الکبریٰ حالات امام حسن علیہ السلام حدیث نمبر 144 میں، اور بلازری نے انصاب الاشراف حالات امام حسن علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 اور حدیث نمبر 9 پر، اور طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81 اور 91 حدیث نمبر 2727 اور 3757 پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو نعیم نے کتاب صفت النفاق میں ابو القاسم خرفی نے اپنی امالی میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں معاویہ بن حدیج ہے دال یہ جیم کے حالات میں 4 طرق سے توئے رے قاف سے اور اسامی عین صاد الف میم چھوٹی نے سمت النجوم اوالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 پر نقل کیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہم نے حاشیے میں اس کے بارے میں جان لی۔ اب دوسری روایت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا بند عالم جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پل صراط پر متعین فرمائے گا، اس پر سے وہی گزرے گا جس کے پاس ولایت علی علیہ السلام کا پروانہ ہوگا، اور مناقب ابن مغازلی میں
میں ہے کہ قیامت کے دن علی علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے اور بہشت میں وہی داخل ہوگا جس کے پاس علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پروانہ ہوگا. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے ہم نے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم پیج 265 پر آ گئے ہیں. حوالہ ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 253 اور بریکٹ پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 324. اگلی کتاب ہے مناقب ابن مغازلی بریکٹ میں صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 156 بریکٹ کلوز. پھر شمس الاخبار قرشی صفحہ نمبر 36 جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 97 جبکہ باب نمبر 6. اب یہ ہم نے حوالہ جات یہاں پہ پڑھ لیے. اگلا یعنی کہ تیسرے نمبر پہ جو روایت ہے وہ ہے حاکمی نے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور جہنم پر پل صراط نصب کرے گا. اس پر سے وہی گزرے گا جس کے پاس ولایت علی علیہ السلام کا پروانہ ہوگا. اور یہاں پر حوالہ ہم نے پڑھنا ہے فرائد ہموینی باب نمبر 54 بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 اور حدیث نمبر 228 اور بریکٹ کلوز ہو گیا. اور ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116. یہ کیونکہ اردو میں لکھے ہوئے کبھی کبھی پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. 6 اور 2 کی ہمیشہ اردو میں مشکل ہوتی ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہے چوتھے نمبر پہ جو روایت ہے کہ حسن بصری کے توسط سے عبداللہ سے حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ قیامت میں علی علیہ السلام جنت میں بیٹھیں گے ایک ٹیلے پر، اور اوپر رب العالمین کا عرش اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ کرسی نور پر رونق افروز ہوں گے. اس پر وہی گزرے گا کہ جس کے پاس علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا پروانہ ہوگا. آپ اپنے محب کو جنت میں اور دشمن کو جہنم میں داخل کریں گے. اور یہاں پر حوالہ ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 42 اور بریکٹ پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 71 اور حدیث نمبر 48. پھر ہے فرائد ہموینی باب نمبر 54 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 اور حدیث نمبر 230. تو یہ ہم نے جان لیا. اس کے بعد اب ہم 5ویں روایت پڑھنے جا رہے ہیں کہ قاضی ایاز عین یہ الف زواد ایاز نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت نقل کی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جہنم سے آزادی کا برات نامہ ان کی محبت صراط سے گزرنے کا پروانہ اور ان کی ولایت عذاب الہی سے امان کا ذریعہ ہے. اور اب یہاں پر حوالہ ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 139 اور صفحہ نمبر 232. پھر لکھا ہے رشفت سعدی صفحہ نمبر 459 اور الاطحاف صفحہ نمبر 15 اور اگلا ہے یہ صفحہ نمبر 15 پہ یہاں پہ اس کے حوالہ جات مکمل ہو گئے ہیں. اب اگلا چھٹا پوائنٹ ہے، یعنی چھٹی جو روایت بیان ہوئی ہے آخری یہاں پر کہ ابن عباس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا جہنم سے گزرنے کا پروانہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں. پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بقیہ حدیث جو ہے وہ حدیث کا تھوڑا سا حصہ لکھا ہے اور ساتھ اس میں لکھا ہے کہ باقی حدیث جو ہے وہ علی قسیم النار والجنت میں بیان ہوگی. اچھا بس یہاں پر اتنا ہی لکھا ہے. حوالہ نوٹ کر لیجئے تاریخ خطیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161. اب ساتھ میں اگلی ہیڈنگ ہے کہ عبدی نے مدح علی علیہ السلام میں یہ اشعار بھی کہے انورٹڈ کوما. آپ کو علم عطا فرمایا علم البرایا کا، اور آپ کو ان باتوں کا الہام عطا ہوا جسے ہم نہیں جانتے. کائنات میں آپ کا مجد و شرف لوگوں کے اوصاف بیان کرنے کے سے سوا ہے. مبارک ہو اے امیر المومنین، آپ کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوا. فرشتے آپ کی زیارت
کہ اس قدر مشتاق تھے کہ خدا سے شکایت کی اور خدا نے آپ کی شبیہ خلق فرمائی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 271، اور ہم کتاب کے پیج نمبر 266 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ اب لکھا ہے ابدی کے یہ اشعار بھی ہیں۔ اسی ہیڈنگ کے ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پورا پیراگراف ہے کہ انورٹڈ کاما آپ اعراف میں ایسے پہچاننے والے ہیں جو علامتوں سے اپنے دوستدار اور دشمنوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اے ہمارے امام علیہ السلام، ائمہ کل آپ ہی کے ساتھ ہمیں پکارا جائے گا، تب ہمیں بارگاہ خداوندی سے پیش کرنے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ آپ کے جد اشرف کائنات اور آپ کے والد ماجد کے وسیلے سے ہم کو راہ نجات کی ہدایت نصیب ہوئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو خدا نہ کائنات خلق کرتا، نہ ہی فریب سے بھری دنیا خلق کرتا۔ خالق کائنات نے آپ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان خلق فرمائے اور انسان و جنات کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ حضرات تمام لوگوں سے برتر اور آپ کی شان اعلیٰ اور منزلیت رفیع تر ہے۔ جب بھی ہم مرض میں یا مصیبت سے پالا ہمیں پڑتا ہے تو ہم آپ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں اور مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ جب فلک کج رفتار ہم پر ستم کرتا ہے تو آپ کی عزت کی پناہ پکڑتے ہیں، وہ ستم ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں خوف گناہ لاحق ہوتا ہے تو آپ کی امان بخش شفاعت چھٹکارا دلاتی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پہلے شعر میں سورہ اعراف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، اور جو آیت ہے اس کے ساتھ ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھوں گی، چھوٹی سی آیت ہے۔ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں اسبغ الف صاد بیغین بن نباتہ کا بیان ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ابن القوا آیا، الف بے نون الف لام کاف و الف آیا، اور اس آیت کا مطلب پوچھنے لگا۔ علل اعراف رجال، فرمایا وائے ہو تجھ پر، ارے ہم قیامت کے دن جنت و نار کے درمیان بیٹھیں گے، جسے ہم پہچانیں گے کہ یہ ہمارا ناصر ہے اسے جنت میں داخل کریں گے، جسے اپنا دشمن پہچانیں گے اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 اور حدیث نمبر 256۔ اور اس کے بعد لکھا ہے ابو اسحاق سالبی اس آیت پر افادہ فرماتے ہیں، ابن عباس کا بیان ہے کہ اعراف پل صراط پر ایک بلند مقام ہے، اس پر عباس، حمزہ علی بن ابی طالب علیہ السلام و جعفر ذوالجناحین موجود ہوں گے، اپنے دوستوں کو چہرے کی سفیدی سے اور دشمنوں کو چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 267 پر، اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے، اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، حوالہ جات نوٹ کیجئے۔ تفسیر الکشف والبیان سورہ اعراف آیت نمبر 46، اور مطالب سول واو پہ حمزہ ہے اور لام ہے، پھر لکھا ہے صفحہ نمبر 17 سوائق محرقہ صفحہ نمبر 101 اور صفحہ 169، اور فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ جو کہ دوسرا پیراگراف ہے، اور لکھا ہے دوسرے شعر میں آیت وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ کی طرف اشارہ ہے، اور ائمہ شیعہ ہی ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، شیعوں کو انہی کے ذریعے پکارا جائے گا اور انہی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا، حوالہ جات ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2283 اور حدیث نمبر 5816، اور سنن ابی داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 اور حدیث نمبر 5127۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 513 اور حدیث نمبر 2385، اور لاسٹ نام لکھا ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56 اور حدیث نمبر 12655۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نیز
یہ کہ جو کسی قوم سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور یہ حوالہ ہے مستدرک الصحیحین، سواد ہے یہ نون، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426 اور حدیث نمبر 8161 بریکٹ کلوز. طیب من الخبیث جلد صفحہ نمبر 153 اور صفحہ نمبر 153 کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 176 اور حدیث نمبر 1315. پھر آگے لکھا ہے کہ جو کسی قوم سے محبت کرے گا خدا اسی کی ٹولی میں محشور فرمائے گا. اور حوالہ ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 اور حدیث نمبر 2519. اور نیکسٹ ہے جامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 اور حدیث نمبر 8317. تو یوں ہم نے اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 267 پڑھ لیا. اب ہم نے یعنی کہ یہ چیپٹر جو کہ ہم پڑھ رہے تھے ابدی کوفی کے حوالے سے وہ تو مکمل کر لیا، کیونکہ پیج 268 خالی ہے. پیج 269 پہ لکھا ہے ابدی معاصر ابدی. آئیے یہاں پہ پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے متذکرہ ابدی کے معاصر ایک شیعہ شاعر اور بھی تھے. دونوں کی کنیت و لقب نشو و نما اور مذہب میں یکسانیت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا نام ابو محمد یحییٰ بن ہلال ابدی کوفی ہے اور ان کا تذکرہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اشتباہ نہ ہو، اگرچہ یحییٰ بن ہلال ابدی کا ذکر کم ہی ہوتا ہے. مرزبانی کہتے ہیں کہ وہ کوفی اور باشندہ ہمدان تھے، بلند پایا شیعہ شاعر تھے اور ہارون کی مدح میں انہوں نے کہا ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ جہاں لکھا ہے شیعہ شاعر تھے اس میں حوالہ ہے معجم الشعراء مرزبانی صفحہ نمبر 499 اور صفحہ نمبر 488. پھر ساتھ لکھا ہے کہ ہارون کی مدح میں انہوں نے کہا، وہ جو کہا وہ شعر عربی میں ہے، اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں لکھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ انہی کا ایک اور شعر ہے اور اس کا ساتھ اس کا ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اپنی جان کی قسم اگر بنی امیہ نے ظلم و ستم کیا تو چونکہ انہوں نے گمراہی کی بنیاد رکھی اس لیے زیادہ ظالم ہیں. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے انہوں نے عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس صفاح کے چچا، یہاں پہ انورٹڈ کاما لکھا ہے سین فے الف ہے، صفاح کے چچا کی مدح میں یہ اشعار کہے. یہ اشعار جو کہے گئے ہیں یہ بھی عربی میں ہیں اور اس کے بارے میں جو تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں وہ پیج 270 پہ ہیں. اور لکھا ہے کہ ان اشعار سے وابستہ داستان بھی ہے جسے ابن قتیبہ یعقوبی اور ابن رشیق نے لکھا ہے. رے شین یہ قاف انہوں نے لکھا ہے. اور حوالہ ہے عیون اخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 اور عمدہ ابن رشیق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63. یہ ہم نے اس کا حوالہ پڑھ لیا ہے. پھر لکھا ہے میرے خیال میں جن لوگوں نے ان کتابوں پر حاشیے لکھے ہیں وہ شاعر کی زندگی سے واقف نہیں تھے، اسی لیے ستائش نہیں کی. ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ جب منصور شام فتح کر کے مروان کو قتل کر چکا تو ابی اون اور اس کے خراسانی ساتھیوں سے بولا کہ اب ہمیں بقیہ مروانیوں کی فکر کرنی چاہیے، تم لوگ فلاں دن تیار رہنا. متعینہ دن تمام مروانیوں کو بلوایا. وہ یہ سمجھ کر حاضر ہو گئے کہ انہیں انعامات سے نوازا جائے گا. 80 افراد خانہ منصور پر حاضر ہو گئے. ان میں ایک بنی کلب کا آدمی بھی تھا جو انہی کے یہاں پلا بڑھا تھا. اس سے کہا گیا کہ تم واپس جاؤ، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوا. بولا میں ان کا نمک خوار ہوں. مجلس آراستہ ہوئی تو منصور برآمد ہوا، آواز دی کہاں ہے حمزہ بن مطلب، تم تو قلبی ہو، ان کے نمک خوار ہو. سب نے اس قوم کی ہلاکت کا یقین کر لیا. پھر حسین بن علی اور زید علی بن حسن کو باری باری بلایا گیا. اس کے بعد اپنے دوست عمر بن یزید کو اشارہ کیا کہ آگے آئے. اس کو اپنے پاس بلا کر سب کو بیٹھنے کا حکم دیا. تمام خراسانی ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑے تھے. منصور نے پکارا ابدی کہاں ہے؟ اور ابدی نے اٹھ کر قصیدہ پڑھنا شروع کیا. اب یہاں پہ جو قصیدہ پڑھا گیا ہے وہ عربی میں ہے اور اما الدعات الجنان فہاشم یہ لکھا ہے. پھر لکھا ہے قصیدہ سن کر درمیان میں عمر نے ٹوکا
کہ اے حرام زادے ابدی خاموش ہو گیا۔ اور عبداللہ نے ذرا تأمل کے بعد کہا کہ اپنا قصیدہ تمام کرو۔ جب قصیدہ تمام ہو گیا تو اس نے 300 دینار کی تھیلی انعام دی۔ پھر تمثیل حسینیت سے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما: بنی امیہ کرسیوں اور ممبروں سے کیا قریب ہوئے کہ خود بھی غارت ہوئے اور دوسروں کو بھی غارت کیا۔ خدا نے جو انہیں ذلت اور خواری عطا کی ہے انہیں بھینچ دو، بے ہے یہ چے دو۔ مقتل حسین علیہ السلام اور مقتل زید نیز مقتول مہر اس حمزہ کو یاد کرتے رہو۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے پھر خراسانیوں سے کہا کہ ان پر پل پڑو۔ پھر تو انہوں نے ان امویوں کو مار مار کر بھیجا نکال دیا۔ یہ دیکھ کر وہ کلبی اٹھا اور کہنے لگا، ہم آگئے پیج 271 پہ، کہنے لگا اے امیر میں کلبی ہوں، اموی نہیں ہوں۔ حکم دیا کہ اسے بھی وہیں پہنچا دو۔ خراسانیوں نے اس کلبی کو بھی مار مار کر بھوسا بنا دیا۔ پھر عمر کی طرف متوجہ ہوا، اس کے بعد تمہاری زندگی بھی خاک ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر دسترخوان بچھا کر اسی پر ناشتہ کیا۔ ناشتہ ختم بھی نہیں ہوا تھا مگر لاشوں کے تڑپنے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بولا، جب سے مقتل حسین علیہ السلام سنا تھا اس دن سے آج سیر ہو کر کھانا کھایا ہے۔ ان تمام لاشوں کو پائیں باغ میں لٹکانے کا حکم دیا۔ ایک دن دروازہ کھلوا کر دیکھنے لگا، اس کی بدبو سے لوگوں نے ناک بند کرتے ہوئے کہا کاش اس دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا جاتا۔ عبداللہ بولا، خدا کی قسم یہ خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر شعر پڑھا انورٹڈ کاما میں کہ بنی امیہ انورٹڈ کاما بنی امیہ سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم ان سے راضی ہو جائیں گے اور زید اور حسین علیہ السلام کا حادثہ فراموش کر جائیں گے۔ ہرگز نہیں، خدا و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، جب تک دشت و کوثر ان سے پاک کر کے انتقام نہیں لیا جائے گا چین نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہو، اس شعر کا جو تھا وہ انورٹڈ کاما میں ختم ہوا۔ پھر لکھا ہے یعقوبی کہتا ہے کہ عبداللہ بن علی فلسطین گیا، بنی امیہ اس سے ملنے آئے تو اس نے اعلان کیا کہ کل انعام لینے آنا۔ دوسرے دن 80 افراد حاضر ہوئے۔ عبداللہ نے ہر ایک پر 2 سپاہی متعین کر دیے۔ تھوڑی دیر تأمل کے بعد عبدی نے یہ شعر پڑھا انورٹڈ کاما: نعمان بن زید بن عبد الملک ٹھیک عبداللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، قصیدہ سن کر چلایا کہ اے چپ حرام زادے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو عبداللہ بن علی نے کہا کہ نہیں، سچ کہتا ہے۔ پھر واقعہ قتل حسین علیہ السلام یاد دلانے لگا۔ پھر تو سپاہیوں نے سبھی کو مار مار کر ڈھیر کر دیا اور ان میں سے ایک چلایا انورٹڈ کاما کہ عبد شمس آپ کے بھی دادا تھے اور میرے بھی، ہم سے آپ کی گہری رشتہ داری ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے عبداللہ نے کہا کہ قتل حسین علیہ السلام نے یہ رشتہ داری توڑ دی۔ پھر کہا کہ آج کا دن قتل حسین علیہ السلام سے زیادہ بھیانک نہیں ہے۔ انہی میں ایک مرد قلبی بھی تھا، کہنے لگا کہ حضور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان امویوں کے ساتھ ہم بھی بہرہ مند ہوں گے۔ اور عبداللہ نے کہا کہ اس کی بھی گردن مار دو۔ اور یہاں پر پھر ایک شعر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد بس بات پورا یہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ پیج نمبر 272 پر ہم نے یہ مکمل پڑھ لیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، یہ جو آخری جملہ تھا کہ اس کی بھی گردن مار دو، اس کا حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355۔ تو سامعین، یوں ہم نے عندلیبان غدیر 2 صدی ہجری کے تمام جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اور اب یہاں پہ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے عندلیبان غدیر 3 صدی ہجری کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر چند ہی صفحات اس کتاب کے باقی ہیں اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا یعنی کہ 3 جلد جو ہے وہ اس کے بعد ہم مل کے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔